अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर की उस रिट दरख्वास्त की समाअत हुई जिसमें अरशद शरीफ के अक्टूबर 2022 में कत्ल के हवाले से अदालती कमीशन बनाने की इस्तदा की गई थी। बैरिस्टर शोएब रज़ाक मेरे साथ मौजूद हैं जो हामिद मीर के वकील हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर भी मौजूद हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कल ही एक तफसीली हुक्मनामा जारी किया है। अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने ख़िलाफ़ काटी गई मुतअद्दिद FIR'ें जो पूरे पाकिस्तान में काटी गई थी उनसे मुताल्लिक़ रिट दरख्वास्त दायर की थी, और कल के हुक्मनामे में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक कानूनी नुक्ते पे अपनी फाइंडिंग दी है, और वो ये है कि एक ही केस में पूरे पाकिस्तान में मुतअद्दिद FIR'ें नहीं काटी जा सकती। हम उसके हवाले से भी बात करेंगे, मगर आज के सबसे दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान और उनके अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान भरपूर तरीके से अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से अदालती कमीशन बनाने की मुखालफत कर रहे हैं, और ये बात नाकाबिल फ़हम है कि कोई भी हुकूमत हक़ाइक़ जानने से क्यों गुरेज़ा है। क्या वजह है कि अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि ये अदालती कमीशन नहीं बनना चाहिए, और अगर बनेगा भी तो ये किसी मंतकी अंजाम तक इस कमीशन की तहकीकात नहीं पहुंच सकेंगी। इसी वाले से हम बात करेंगे। बैरिस्टर शोएब रज़ाक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली अभी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने क्या ऑर्डर महफूज किया है आपके आज के अदालती कमीशन के हवाले से, दलाइल के हवाले से, या क्या हुआ? ऑर्डर महफूज किया है कि मैं इस पे देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें दो इश्यूज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो ये हुए हैं कि जो हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल की सबमिशन ये थी कि जी अगर जुडिशल कमीशन बन गया तो फिर हम ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेंगे, जो बात काबिल फ़हम नहीं है। अगर स्पेशल JIT जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है तो एक ऐसा जुडिशल कमीशन जो गवर्नमेंट बना दे उसको वो ओवरलुक भी करे, उसको सुपरवाइज भी करे, तो स्पेशल JIT जो काम कर रही है। हमारी कंटेंशन क्या है कि पिछले 1.5-2 साल से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह रही है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब भी ये बार बार बात कर रहे हैं कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो जब हम ये कह रहे हैं कि स्पेशल JIT किसी को आंसरेबल ही नहीं है, सो मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है, उसका भी 1.5 साल से कोई दोबारा हियरिंग ही नहीं हुई, तो डेवलपमेंट तो हो नहीं सकती। लेकिन ये कहना कि जुडिशल कमीशन बना देंगे तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकेगी, ये तो कोई बात समझने से कासिर है। हमारी कंटेंशन यही है कि भाई आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रही होंगी तो वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के सामने जवाबदेह हों, क्योंकि वो जवाबदेह इनडायरेक्टली ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हैं जो उनको अलाउ नहीं कर रहे कि इन्वेस्टिगेट करें, या वो इन्वेस्टिगेट कर भी रहे हैं तो उसको पब्लिक नहीं कर सकते। तो क्या ऑर्डर क्या हुआ है? आज तो ऑर्डर यही हुआ है कि डिसाइड करेंगे कि आपकी कंटेंशन जो है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उसके बारे में फैसला होगा। यानी वेट फॉर ऑर्डर। वेट फॉर ऑर्डर है। ठीक है। हामिद मीर साहब, क्या लगता है हुकूमत को क्या ज़रूरत पड़ी है कि इतना सीनियर सहाफ़ी जिसको कौमी एजाज़ से भी नवाजा गया उसकी सलाहियतों के एतराफ़ में, उसके कत्ल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान छोड़ने के लिए जो हालात पैदा किए गए उस हवाले से तहकीकात के लिए अदालती कमीशन की बाकायदा मुखालफत की जा रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने कोर्ट में तो टेक्निकल वजूहात पेश किए हैं कि जी हमारी कोई कानूनी पेचीदगी हैं, अगर जुडिशल कमीशन बन भी गया तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगी कीनिया में। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं जी कि वो हालात जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए जिसमें अरशद शरीफ जो है उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और उन हालात का तज़किरा जो है वो कल जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फ़ैसला दिया उसमें भी आ गया है। और हमारी पिछली जो 3-4 हेयरिंग्स हैं इस केस में, उसमें ये मामला जो है ये बार बार ज़ेर बहस आता रहा है, और पिछली जो हेयरिंग थी उसमें जब ये मामला दोबारा ज़ेर बहस आया तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मुझे ये डायरेक्शन दी कि आप कोर्ट को ये बताएं कि इस साल 2024 में कितने सहाफ़ी शहीद हुए हैं और 2023 में कितने सहाफ़ी शहीद हुए। तो हमने वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवा दी थी। आज कोर्ट को उस रिपोर्ट के बारे में बताया भी है, ये मेरे हाथ में है वो रिपोर्ट। देखें ना, अब आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उन्होंने ये क्यों डायरेक्शन दी थी कि बताएं जी कि इस साल कितने सहाफ़ी शहीद हुए हैं। इसीलिए दी थी ना कि वो एक सवाल उठा रहे थे उस वक्त जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब थे कोर्ट में और वजारत दाखिला का नुमाइंदा था, उससे पूछ रहे थे कि अरशद शरीफ ने किन हालात में पाकिस्तान छोड़ा। तो वो यही हालात थे ना
کہ ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے تھے، اور کہاں کہاں پہ قائم کیے جا رہے تھے کہ صرف اسلام آباد میں نہیں، کوئٹہ میں، خوزدار میں، ٹھٹھہ میں، کراچی میں، اور تاکہ ارشد شریف جو ہیں وہ اسلام آباد سے نکلیں، خوزدار جائیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے۔ تو آج شعیب رزاق صاحب نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ جی جب وہ مقدمہ درج ہوا خوزدار میں، تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم خوزدار جائیں گے پیش ہونے کے لیے تو دونوں زندہ واپس نہیں آئیں گے، تو اس لیے پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی۔ تو یہ آج بھی جو میں نے رپورٹ عدالت میں جمع کروائی ہے، اس میں دیکھیں جو 7 صحافی ہیں، یہ 7 کے ساتھ جو ہیں یہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے ہیں۔ ان میں کوئی جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں نہیں مارا گیا، سب کو نامعلوم افراد موٹر سائیکل پہ آ کے ہیں گولی مار کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں ایک جو ہے صدیق بلوچ صاحب، یہ پریزیڈنٹ ہیں خوزدار پریس کلب کے، اور ان کی گاڑی میں بم لگا کے ان کو مارا گیا ہے۔ ایک اور جو ہیں خلیل جبران افریدی صاحب، یہ لنڈی کوتل پریس کلب کے پریزیڈنٹ۔ اب پریس کلب کے پریزیڈنٹ سے کس کو پرابلم ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے اس میں ان صحافیوں کے بھی نام لکھے ہیں کہ جن کو گولیاں لگی ہیں وہ زندہ بچ گئے ہیں۔ اس میں یہ حیدر مستوئی صاحب ہیں، ان کو سکھر میں 5 گولیاں ماری گئی ہیں، یہ بچ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ کیمرہ مین تھا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے۔ تو وہ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے عینی شاہدین، انہوں نے بتایا کہ جی وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس نے تو دیکھ لیا ہمیں۔ انہوں نے کہا اس کا آرڈر نہیں ہے، اس کو نہیں ماری گولی، جس کو آرڈر تھا اس کو حیدر مستوئی کو گولیاں مار دی۔ تو اب اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو کل کو آپ یا میں، ہم بھی نشانہ بن سکتے ہیں۔ ابھی تک اس سال کا کہ 8-9 مہینے ہیں، 7 صحافی شہید ہوئے ہیں، ریکارڈ ٹوٹ گیا، یہ پاکستان میں ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ پہلے سال میں 4-5 صحافی شہید ہوتے تھے، اس سال جو ہے یہ ابھی اگست کا مہینہ جا رہا ہے اور 7-8 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ اگلے سال 16 ہو جائیں گے، اس سے اگلے سال 32 ہو جائیں گے۔ تو حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی مخالفت کرتی رہے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اچھا حامد میر صاحب، جوڈیشل کمیشن بنانے پہ آپ اصرار تو کر رہے ہیں، مگر ہمارے ناظرین آپ کی باتیں سن کے یہ بھی ان کو تجسس ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر بھی ایک بڑا ہی ہولناک حملہ ہوا تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا کمیشن بنا تھا۔ جب ان 3 ججوں کے کمیشن کچھ نہیں کر سکا تو اب ارشد شریف کے کمیشن سے آپ کیا توقعات کر رہے ہیں؟ اگر آپ برا منائیں میں بھی آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ آپ کی اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب سے بات ہوئی تھی اس معاملے پہ، اور وہ اس کمیشن کے بھی سربراہ تھے۔ تو جب آپ نے پوچھا کہ جی حامد میر کمیشن کی رپورٹ کیوں نہیں آ رہی، کب آئے، انہوں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ متی اللہ یہ پاکستان ہے۔ دیکھیں اس کے باوجود اگر حامد میر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حامد میر جو ہے وہ پاکستان میں آئین اور قانون پر یقین رکھتا ہے تمام تر پرابلم کے باوجود۔ یہ بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، شعیب رزاق۔ ارشد شریف نے شعیب رزاق صاحب کے ذریعے اسی ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ حامد میر کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے۔ پہلے تو وہ انٹرٹین نہیں ہوتی تھی، پھر وہ انٹرٹین ہو گئی، پھر ایک جج صاحب نے اس کو نہیں سنا، پھر وہ بھی عامر فاروق صاحب کی عدالت میں آئی۔ اس کی تفصیل آپ ان سے پوچھیں۔ جی اس کا کیا ہوا؟ ویسے بڑی انٹرسٹنگ میں نے آج عدالت حامد میر کمیشن رپورٹ پبلک ہونے کے حوالے سے کیا ہوا اس ریٹ کا؟ میں نے آج عدالت سے یہ بات کی کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن کو اتنی بڑی توپ نہ سمجھیں۔ پہلے بھی جوڈیشل کمیشن بنے تھے اور اس کی رپورٹ پبلش نہیں ہو رہی تھی، اور میں 3 سال سے نا ارشد کے ساتھ ہی بیٹھ کے دھکے کھاتا رہا، تو وہ میٹر از اسٹل پینڈنگ۔ اچھا، ابھی تک لگا ہوا ہے، ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کبھی وہ ہمیں ایک طرف جائے۔ ٹیکنیکلی جب پٹیشنر جو ہیں دنیا میں نہ رہے تو لیگل کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، کنٹینشن تو ہماری وہی ہے نا، کنٹینشن ہماری وہی ہے، پٹیشنر چلا گیا، ٹھیک ہے، باقی پٹیشنر نے جو بات کی ہے بھٹو ریفرنس ایکسیکیوشن کے بعد۔ کیا یہ درست ہے کہ جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس کیس میں، اس میں یہ کہا گیا تھا وزارت داخلہ کی طرف سے کہ اس کمیشن کی رپورٹ کا سامنے لانا جو ہے وہ قومی سلامتی کے لیے قومی ٹھیک سلامتی کے خلاف ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا جی کہ وہ تو ویسے ہی پبلش ہو چکی ہے، یہ بیرسٹر صاحب کے پاس ہے، یہ ویسے ہی تنگ کرنے کے لیے ادھر آ گئے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا تھا۔ اچھا، اور اس وقت حکومت کس کی تھی؟ انہی لوگوں کی، پی ڈی ایم شہباز شریف، نواز شریف وغیرہ کی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ چلیں وہ کمیشن بنانے کا حکم تو نواز شریف صاحب نے دیا تھا، اور اس کمیشن نے 4 ہفتے میں رپورٹ دینی تھی، اور آج تقریباً 12 سال گزر گئے ہیں اور رپورٹ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب چھوڑ دیں اس کمیشن کو۔ اگر میں یہ سوچ لوں
کہ یار میرے پہ حملے کا انکوائری کمیشن سپریم کورٹ نے بنایا تھا اور رپورٹ نہیں آئی، تو میں پھر ارشد شریف کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی میں درخواست کیوں دائر کروں؟ اگر میں یہ سوچ لوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان میں جو عدالتیں ہیں ان پر میرا یقین نہیں ہے۔ پر سر میرا سوال یہ تھا کہ کیوں حکومت مخالفت کر رہی ہے، اٹارنی جنرل مخالفت کر رہے ہیں عدالتی کمیشن سے، انہیں خوف کیا ہے جب انور ظہیر جمالی جیسے جو کمیشن ہے؟ اس کا جواب میں حامد بھائی کی اجازت سے، جب سپریم کورٹ اپنے 13 جون کے 2023 کے آرڈر میں کہہ رہی ہے کہ ہم بھی کسی کو نہیں بتا رہے انویسٹیگیشن کرنی ہے، جو آپ نے درخواست دی ہے اس میں جن ناموں کا آپ نے ذکر کیا ہے دیٹ اپلیکیشن از ناٹ مینٹینیبل، وہ جو ان کی ارشد سی کی والدہ نے دی تھی۔ والدہ نے دی تھی، تو وجہ یہ ہو رہی ہے کہ یہاں تو ایشو یہ چل رہا ہے کہ کیا پتہ جوڈیشل کمیشن کچھ سچ نکال دے۔ کل محسن کیانی صاحب کی ججمنٹ میں بھی سچ تو نکالا گیا، کہا گیا کہ اس کو اریسٹ بھی کیا گیا، اس کو ٹارچر بھی کیا گیا، وہ حالات اس کے ایسے تھے کہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی جانے کی۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ تو کریں نا، یا اسپیشل JIT جو آپ بنا دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی کو آنسریبل ہو نا۔ اچھا عامر میر صاحب، اب جنرل فیض کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنے پسند کے الزامات جو ہے ان کے اوپر تجزیہ کر رہا ہے کہ فیض کے خلاف یہ بھی ہوا تھا، فیض نے یہ بھی کیا تھا، حالانکہ اصل الزامات کا ابھی تک شاید وزیر دفاع اور وزیر اعظم کو بھی نہیں پتہ۔ تو آپ کے خیال میں کیا جنرل فیض کے حوالے سے صحافیوں کو ہراساں کرنے، تشدد کرنے یا مبینہ طور پہ انہیں قتل کرنے کے حوالے سے بھی کوئی تحقیقات ان سے کی جا سکتی ہیں؟ جی، ہمارے کچھ دوست جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ 2017 میں جب جنرل فیض صاحب DGC تھے تو ارشد شریف صاحب کے ساتھ ان کی کوئی محاذرائی شروع ہوئی تھی، کوئی چپکلش تھی، اور ارشد شریف نے پبلکلی سوشل میڈیا پر ان پر تنقید کی تھی۔ بعد میں کہا جاتا ہے جی کہ ان کی پھر صلح ہو گئی تھی، لیکن جب ارشد شریف صاحب پاکستان چھوڑ کے گئے تو اس وقت وہ کور کمانڈر پشاور تھے، لیکن کیونکہ یہ معاملہ سینسٹیو ہے اور کم از کم اسد طور کے معاملے میں تو جنرل فیض صاحب ڈائریکٹلی انوالو تھے، آپ کو جو اٹھایا گیا تھا اس میں بھی وہ ڈائریکٹلی انوالو تھے، کیونکہ اس وقت میں نے جب وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا تھا تو مجھے اس وقت کے DG ISPR نے بلایا تھا اور میرے سے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ جی وہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں جنہوں نے یہ حرکت کیا ان کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا۔ کیوں سے حرکت بریگیڈیئر آپ کے واقعے کی یا آپ کے واقعے کی؟ اچھا جی، آپ کے واقعے کی۔ اچھا، جب آپ کڈنیپ ہوئے تھے اور پھر میرا خیال ہے 24 گھنٹے بعد واپس آ گئے تھے آپ، تو ان کو 24 نہیں مطلب 11 گھنٹے بعد 10 گھنٹے بعد واپس تو آ ان گئے کو تھے۔ معطل کر دیا تھا، بریگیڈیئر صاحب کو OST بنا ان کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا اور اتفاق سے اس میٹنگ میں ارشد شریف صاحب بھی موجود تھے، کیونکہ میں نے کہا تھا ان کو DG ISPR کو، ہی واز ویری کائنڈ انف، میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اکیلے کو بلا کے نہ بلائیں۔ انہوں نے کہا انٹرویو تو آپ نے دیا وائس آف امریکہ کو، میں نے کہا جی اس لیے دیا کہ میں نے اپنے TV پہ جب وہ بات کی تو وہ کاٹ دی گئی، تو اس لیے پھر میں کیا کروں، جب میرے چینل پہ مجھے ایڈٹ کیا جائے گا، سینسر کیا جائے گا تو پھر میں باہر جاؤں گا نا، تو آپ نہ کیا کریں پریشرائز، نہ سینسر کیا کریں۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس میں آرمی چیف نے معذرت کی ہے اور انہوں نے کہا یہ غلط ہوا ہے، تو وہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ بعد میں پھر مجھے ان بریگیڈیئر صاحب کا میسج ملا جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک کام چل رہا تھا، اکرم شیخ صاحب جو ہیں سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، ان کے گھر جب ڈکیتی ہوئی تو وہ کتاب لکھ رہے تھے نا مشرف کیس پہ، تو کتاب کا مسودہ جو ہے وہ ڈکیت ان سے چھین کے لے گئے۔ تو اس کے بعد کراچی کے ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ بیچ میں پڑے اور انہوں نے شیخ صاحب کی ملاقات کروائی جنرل باجوہ سے۔ جنرل باجوہ نے پتہ کیا کہا اکرم شیخ صاحب کو، آئی ایم سوری آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا زیادتی تو جنرل فیض نے کی ہے، انہوں نے کہا جو بھی ہوا ہے میں آپ کے ساتھ بڑا معذرت خواہ ہوں۔ تو یہ جنرل فیض صاحب کے زمانے میں ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ صحافیوں کو اٹھواتے تھے، ان پر تشدد کرواتے تھے، گولی مروا دیتے تھے۔ اب سار عالم صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ ان پر حملہ ہوا، اس کے پیچھے جنرل فیض صاحب تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ جنرل فیض صاحب کی اگر آج کل کوئی انکوائری ہو رہی ہے تو یہ بھی پتہ کر لیں کہ اسد طور کے معاملے میں، آپ کے اغوا کے معاملے میں، سار عالم صاحب پر حملے کے معاملے میں ان کا کیا کردار تھا۔ لیکن آخری سوال حامد میر صاحب کے، جو کچھ جنرل فیض اپنے دور میں کرتے رہے ہیں، کیا آج وہ کام نہیں ہو رہے؟ یہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض جو ہے اس کی انکوائری یا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا فائدہ صرف اس صورت میں ہے کہ جو کچھ وہ اپنے دور اقتدار میں کرتے رہے، DG ISI کے طور پہ جو کچھ وہ کرتے رہے وہ آج نہ ہو۔ اب دیکھیں نا کہ آج کورٹ میں یہ شعیب رزاق صاحب جو ہیں انہوں نے کورٹ کو بتایا ہے کہ جی پچھلی ہیئرنگ میں ارشد شریف صاحب کی فیملی جو ہے وہ اس کیس میں
ہمارے ساتھ پارٹی بننے کے لیے آئی, کورٹ نے اجازت دے دی. شام کو فیملی نے شعیب صاحب سے رابطہ کیا کہ ہم پارٹی نہیں بننا چاہتے. تو پریشر تو چل رہا ہے نا, پریشر چل رہا ہے. احمد میر صاحب بہت شکریہ, آئی نو آپ بہت مصروف ہیں, تھینک یو آپ نے ایم جے ٹی وی کو وقت دیا. شعیب رزاق صاحب, آخر میں آپ سے صرف یہ سوال ہوتا ہے کہ ارشد شریف نے اپنی زندگی میں جو درخواست دائر کی تھی, ان کے اوپر متعدد ایف آئی آر ہیں جو پورے ملک میں کاٹی گئی تھی, اس حوالے سے کیا گائیڈ لائنز دی ہیں اب جسٹس محسن اختر کیانی نے, اور یہ کتنی اہم ہے, اور کیا اب یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے کہ آئندہ مختلف شہروں میں ایف آئی آریں نہیں کٹیں گی ایک ہی جرم پہ؟ دیکھیں, یہ جو محسن کیانی صاحب ہیں, انہوں نے ساری ڈائریکشن سغرا بی بی کیس سے لی ہے جو سپریم کورٹ کی ہے. میٹر تو بہت عرصے سے سیٹل تھا. اب ہائی کورٹ نے بھی ڈیٹیل ججمنٹ دی ہے, ساری سپریم کورٹ کی ججمنٹس, ان کے سوالات جوابات, سارا کنکلوڈ یہ ہوا کہ ایک میٹر پہ آپ نے ایف آئی آر ایک کاٹنی ہے. ساتھ اریسٹ کا بھی ذکر آیا ہے کہ آپ اسی کو اریسٹ, ایک ہی بار اگر اریسٹ ہو گیا تو ہی از گوئنگ ٹو بی کنسیڈرڈ اریسٹڈ ان آل دا کیسز. بات اصل میں بات کیا آ جاتی ہے متی اللہ جان, جو ایف آئی آر پہلے تاریخ اور پہلے وقت میں کاٹی گئی ہوگی وہی رہے گی, باقی سب ختم ہو جائیں گی. ان کی ہو نہیں سکتی, رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی. پوائنٹ یہ تھا رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات پتہ کیا ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا کب؟ سپریم کورٹ بھی ججمنٹ دے چکی ہے نیومرس اوکیزنس پہ. اس سے پہلے جہانگیری صاحب نے ایک ججمنٹ دی ہے, وہ بھی اس ایشو کو ڈسکس کر رہی ہے. اس میں ان ججمنٹ کا ذکر بھی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ عدالتوں کے آرڈرز کو مانے گا کون, ان کو امپلیمنٹ کون کرے گا. جب یہ انٹینشن آ گئی کہ عدالت نے حکم دے دی ہے, اب ہم نے اس کو من ون امپلیمنٹ کرنا ہے, تو شاید اس میں بہتری آئے. ادروائز یہ آرڈرز آتے رہے ہیں اور یہ فلاؤنٹ ہوتے رہے ہیں. اچھا, کوئکلی آپ یہ بتائیں کہ اب سپریم کورٹ جو سمر ویکیشنز کے بعد 5 ججوں پر مشتمل بینچ کے ساتھ ارشد شریف کیس کی سماعت کرے گی, تو سپریم کورٹ نے اب کیا طے کرنا ہے؟ اگر آج لیٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کمیشن بنا دیتی ہے یا نہیں بناتی, تو اس کا سپریم کورٹ کی کارروائی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اگر کمیشن بن جاتا ہے تو کیا سپریم کورٹ میں یہ کارروائی ختم ہو جائے گی, انفیکشس ہو جائے گی, کیا ہوگا؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ کا مینڈیٹ پہلے 6 دسمبر کا جو ان کا پریس ریلیز ہے نا, اس میں ڈیفائن ہے کہ ہم اس کو چیک کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. ہمارا اور کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارے اس کنٹینشن میں ایک تو دیکھیں نا, ایشو یہ ہوتا ہے پٹیشنر سپریم کورٹ میں گیا اور اس نے اپنی پریئر ڈیفائن کی. یہاں سو موٹو ایکشن ہے پیزٹلی آرڈرز آ رہے ہیں کہ جی آپ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. ہماری کنٹینشن اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سپریم کورٹ کا میٹر پینڈنگ ہے یا نہیں پینڈنگ ہے, ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, وہ سپریم کورٹ بنا دیتی. سپریم کورٹ نے ذکر کیا کہ جی آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, لیکن اس کے بعد 1.5 سال بعد چپ ہو گئے, تو ویئر ڈو آئی گو, میں کدھر جاؤں؟ تو میں ادھر آیا ہوں, میں مانگ کیا رہا ہوں. بہت شکریہ بیرسٹر شعیب رزاق, جو کہ وکیل ہیں, ارشد شریف کے بہت قریبی بھی رہے, ان کی زندگی میں ان کے وکیل بھی رہے, اور آج حامد میر کی درخواست پہ حامد میر کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوئے. 2 اہم نکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ بڑی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ ایک وفاقی حکومت ایک اپنے قومی اعزاز یافتہ سینئر جرنلسٹ کے قتل کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنانے سے انکاری ہے اور مخالفت کر رہی ہے عدالتی کمیشن بنانے کی اٹارنی جنرل کی طرف سے. حالانکہ وفاقی حکومت کو کسی بھی اتنے سنگین قتل کی تحقیقات کے حوالے سے عدالتی کمیشن سے انکار نہیں کرنا چاہیے, اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک بڑی افسوسناک اور شرمناک بات ہے. دوسری بات یہ, اکتوبر 2022 کا یہ واقعہ ہے اور آج تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں. کمیشن تو نہیں بنا, مگر جو نام نہاد جے آئی ٹی بنائی تھی, اس جے آئی ٹی نے بھی ابھی تک پاکستان میں پیدا ہونے والے حالات کے حوالے سے کوئی حتمی رپورٹ ابھی تک فائنل نہیں کی کہ پاکستان میں ایسے کیا حالات تھے کہ ارشد شریف کو چھوڑنا پڑا, یہ ملک چھوڑنا پڑا. اور سب سے عام بات یہ کہ ایک جو پہلی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پاکستان میں جو لیک ہو گئی تھی, اس کو بنیاد بنا کے اب وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کینیا کی حکومت بھی تعاون کرنے سے گریزاں رہی ہے. اور آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اس تمام عدم تعاون کے باوجود کینیا کی حکومت اس بات پہ آمادہ ہو گئی ہے کہ پاکستان اور کینیا میں ایک باہمی قانونی تعاون کا ایک معاہدہ ہوگا. اس کا مسودہ بھی تیار ہو گیا ہے جس کی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے.
कीनिया की हुकूमत के मशावरत से ये कानूनी बाहमी तावन का मुआहदा हुआ है, और लेकिन ये अभी मुआहदा हुआ नहीं, इस पे दस्तखत नहीं हुए, एक ड्राफ्ट के ऊपर, एक मसवदे के ऊपर इत्तफाक हुआ है। अब वो कितने जल्दी मुआहदे की शक्ल इख्तियार करता है, और क्या वो मुआहदा हो जाने के बाद पाकिस्तान के अंदर अगर अदालती कमीशन बनता है तो क्या अदालती कमीशन को कीनिया में रसाई दी जाएगी? अटॉर्नी जनरल का ये दावा है, ये कहना है कि अगर अदालती कमीशन बन भी गया तो कीनिया की हुकूमत जो है ये अपने पुलिस के एहलकारों और ख़ास तौर पे वो 2 पाकिस्तानी जो कत्ल के वक्त अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में मौजूद थे उन तक रसाई नहीं देगी। तो ये पहले से ही वफाकी हुकूमत ने एक माइंडसेट बना लिया है कि कुछ भी हो जाए कीनिया की जो हुकूमत है वो तावन नहीं करेगी, और उस माइंडसेट की पीछे एक और जो कहानी है सामने अब नज़र आ रही है वो ये है कि उसकी वजह पाकिस्तान की हुकूमत ये बता रही है कि जो पहली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लीक की गई थी मीडिया को, उसकी वजह से कीनिया की हुकूमत नाराज़ है कि ऐसी रिपोर्टें जो हैं वो खुफिया रखनी चाहिए थी हुकूमत पाकिस्तान को, और उस रिपोर्ट के लीक होने की वजह से कीनिया की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत से एक तवील अरसे तक नाराज़गी अख्तियार कर रखी और किसी किस्म का तावन नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लीक की गई थी, उस रिपोर्ट के लीक होने का फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा उन्हीं कुव्वतों को हुआ, उन्हीं कातलों को हुआ कि जो नहीं चाहते थे कि कीनिया की हुकूमत इस मामले की भरपूर तहकीकात के लिए अपना पाकिस्तान के हुकाम के साथ ताउन करे। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।